अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। और गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, और इलेक्शन कमीशन के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक और धचका, और वो ये है कि अली अमीन गंडापुर के हवाले से एक मोहम्मद कफील साहब हैं, उन्होंने उनके असासजात की गलत डिक्लेरेशन के खिलाफ एक केस इलेक्शन कमीशन ने दायर किया था, जिसकी 26 तारीख को अब समाअत होगी। और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन के फैसले होते चले आए हैं, हो सकता है कि ये एक और फैसला हो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जाए। साथ साथ हम देख रहे हैं कि एक खत लिखा गया JUIFA की तरफ से इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि जो वो एलोकेटेड सीट्स थी जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलनी थी, यानी कि PTI पार्लियामेंटेरियंस को मिलनी थी, वो क्योंकि वो नहीं हासिल कर सके तो वो जो बांटी गई, तो उसमें जो नाम आया है वो नाम नहीं है जो कि JUIFA ने दिया था। इस पे क्या है, ये इलेक्शन कमीशन से गलती हो गई है या कोई कनाइवेंस है, इस पर भी बात करेंगे। और साथ साथ हम बात करेंगे मोहम्मद औरंगजेब साहब जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ही इज सेइंग देयर इज नो टाइम फॉर आइडल चैटर। आज रात को IMF की टीम पहुंच रही है और वी आर लुकिंग एट अ 6 बिलियन एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी डॉलर्स के हवाले से हम अब ढूंढ रहे हैं, और हम चाहते हैं कि एक मीडियम शॉर्ट टर्म प्लान हो जिसको हम रेस्क्यू प्लान कह रहे हैं हमारी मईशत के लिए। मईशत की बात अपनी जगह, लेकिन हमारे यहाँ सियासी अदम इस्तेहकाम अब तक जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब भी एज वी स्पीक एक नया प्लान मुरतब दे रही है कि रमदान के बाद वो कहाँ कहाँ पे लॉन्ग मार्चेस करेंगे और अपने चोरी शुदा मैंडेट को मुबैना तौर पर वापस हासिल कर सकेंगे। लेकिन इस असना में 2 हफ्ते तक मुलाकात इमरान खान साहब से जो बानी PTI हैं उनसे मना कर दिया गया है, क्योंकि कहा गया है कि सिक्योरिटी थ्रेट है। ये भी कहा गया था कुछ रोज खबर के 3 तहरीक तालिबान पाकिस्तान से जिनका ताल्लुक था, वो 3 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए थे जो अडियाला जेल पर जो है धावा बोलने वाले थे। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, इस खबर की तस्दीक या तरदीद हम नहीं कर सकते, लेकिन हमें यही बताया गया है। लेकिन गौहर खान साहब कहते हैं कि अब वो इस मामले को लेकर फिर कोर्ट में जाएंगे कि खान साहब से मुलाकात जरूरी है। एंड दिस इज, और फिर अलीमा खान साहब कह रही हैं कि खान साहब का मुंह बंद करने के लिए एक और तरीका है जो कि हुकूमत ने अपनाया है। अब इस हवाले से मजीद बात करेंगे, लेकिन ज़ाहिर है मुल्क को एक माशी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। हमारे साथ मौजूद है नफीसा शाह साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, बहुत शुक्रिया। नफीसा आपने ज्वाइन किया। कामरान मुर्तज़ा साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, सेनेटर हैं JUIFA से। कामरान मुर्तज़ा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नफीसा शाह साहबा, अब ये जो हम सुन रहे हैं कि अब ये हम $6 बिलियन का एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी को मतलब हम इसको हासिल करने की कोशिश करेंगे, और जो हमारे नए फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब साहब, ही इज बिन गेटिंग वेरी गुड टिक्स इन द राइट बॉक्सेस कि ही टिक्स मतलब उनको बहुत तरीके से आता भी है चीजें करना, और ही इज गॉट हिज आई ऑन द बॉल एंड द गेम विल स्टार्ट। आपको लग रहा है कि IMF के साथ जो मुज़ाकरात का अमल है वो जो 4 दिन रहेंगे यहाँ पर, दैट विल बी स्मूथ सेलिंग, या आप समझती हैं कि हमें कुछ रेडिकल चेंजेस करने की जरूरत है? देखिए, ये जो IMF का प्लेबुक है, ये तो हम बचपन से, जब से आंख खोली है, हम की मईशत जो है वो IMF के खाने में ही हमने देखी है। इसके खाने के बाहर हमने इमेजिन भी नहीं किया कि पाकिस्तान IMF के खाने के बाहर होगा। और यही जो मंत्रा है, हमें ये चीज़, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये चीज़ें याद हो गई हैं कि स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम, आपका जो फिस्कल डिफिसिट है उसको आपको कम करना है, आपको टैरिफ्स इंक्रीज़ करने हैं, वही चीज़ें बार बार पाकिस्तान ले लेता है। ये भी IMF प्रोग्राम हो जाएगा किसी न किसी तरह, लेकिन अब वक्त बहुत हो गया है और हम सबको मिल बैठ कर इंक्लूडिंग जो जमात इस वक्त सड़कों की सियासत कर रही है, हम सबको मिलकर वो इमेजिन करना है मुल्क जो IMF के इकोनॉमिक जो फ्रेमवर्क हो उससे बाहर हो, उससे आज़ाद हो, हम अपने फ़ैसले ख़ुद ले सकें, हमारे करंट अकाउंट डिफिसिट्स ना हो, हमारे डेट ना हो, या हमारा डेट हो तो सस्टेनेबल हो कि उसको हम इतना लें जितना हम पे बैक करें, हमारे पास सरप्लस बजट्स हों, जो सरप्लस बजट्स फिर हम अपने लोगों के ऊपर खर्च करें, तालीम के ऊपर, सेहत के ऊपर। ये सारी चीज़ें अब हमें करने के लिए, उसलिए हमें सर जोड़ के बैठना होगा, और उसके लिए कोई भी सेक्रीफाइस, अगर सूबों को सेक्रीफाइस देनी है, वफाक को देना है, किसी इदारे को देने हैं, किसी भी महकमे को देने हैं, वो इसके लिए तैयार होने चाहिए। और हमें ये एक कुछ प्लान 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का एक ऐसा प्लान लिविंग विद इन आवर मीन्स करें कि उसके बाद हम अब कोई सस्टेनेबल राह पर आ जाएं। और मैं समझती हूँ कि ये मुमकिन है, लेकिन उसके लिए हम सबको मिलकर
اور بیونڈ آئی ایم ایف کی بھی کوئی پلان. یقیناً یہ بہت اہم ہے, امیڈیٹ مجھے یہ احساس ہے, اور یہ اچھی بات ہے کہ ایک نیا شخص آیا ہے, اس کے لیے مارکیٹ میں سینٹیمنٹس اچھے ہیں کیونکہ اس کی ایک ریپوٹیشن ہے, اس نے اپنی سرنڈر کی ہے فارن سٹیزن شپ, شاید غالباً وہ ڈچ ہیں, وہ اب ڈچ نہیں رہے, وہ پاکستانی سٹیزن ہیں یا ڈیول تھے, اب پاکستانی بن گئے. تو اب یہ کام وہ کر لیں گے میں سمجھتی ہوں, اور ہمیں ان کو سپورٹ کرنی چاہیے. صرف میں یہ کہوں گی کہ آئی ایم ایف, ہمیں ایک روایت قائم ہوئی تھی کہ آئی ایم ایف کی ٹیمز آ کے پارلیمنٹ میں وہ ایک میل جول کرتی تھیں اور بتاتی تھیں کہ ابھی ان کے کیا کویسچن اینڈ آنسر سیشن ہوتا تھا, ہیئرنگز ہوتی تھیں آئی ایم ایف کی ٹیم کے. آئی ہوپ کہ یہ گورنمنٹ وہ پروسیسز جاری رکھے گی, پارلیمنٹ کو اس کا اختیار آن دا بجٹس, وہ اختیار اس کو حکومت سے الگ ہو کر اس کو اپنا اختیار استعمال کرنا ہوگا, اور پھر اس کے آگے جا کر ہمیں بیونڈ آئی ایم ایف کی بھی بات کرنی ہوگی, اور اس کے لیے ہمیں ریفارم کرنا ہوگا. اور آپ کا جو منشور ہے, جو آپ چاہتی ہیں کہ وہ بھی اس کے اندر ظاہر ہے کہ فولڈ ان کیا جائے, کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور 10 نکاتی ایجنڈا تھا معاشی, آپ سمجھتی ہیں کہ وہ بھی اس میں پلے ان کرے گا؟ دیکھیں, وہ ہمارا منشور تو اس وقت سرکولیشن میں آئے گا جب ہمارے پرائم منسٹر پیپلز پارٹی کا ہوگا, وہ بلاول بھٹو. اس سے پہلے یہ منشور جو ہے سندھ میں یقیناً پارٹی یہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کی پوری کوشش کرے گی کہ یہ سندھ میں امپلیمنٹ ہو, اس کے مختلف نکات ہوں, لیکن ہم یہ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ پی ایم ایل این کی حکومت ہو, ہم وزارتیں بھی ہمارے پاس نہ ہوں اور وہ ہمارا منشور امپلیمنٹ کریں. لیکن یقیناً ہم سوشل سیفٹی نیٹس, پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے کہ شروع سے لے کر شہید بھٹو کی حکومت ہو, بی بی شہید کی حکومت ہو, اس کے بعد ہماری 2007 اور 8 سے 13 والی حکومت ہو, ہم نے سوشل سیفٹی نیٹس کے جو ہے نئے بار سیٹ کیے ہیں. وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, ای او بی آئی, ورکر ویلفیئر بورڈ, یہ ساری چیزیں جو سوشل سیفٹی نیٹ میں آتی ہیں پیپلز پارٹی نے کر کے دکھائی ہیں. اس وقت سندھ میں بھی ہمارے لاکھوں کی تعداد میں گھر بھی بن رہے ہیں, تو یہ ہم اپنے لیول تک تو کر سکتے ہیں, لیکن اور پارلیمنٹ کی حد تک ہم یہ ضرور کہیں گے کہ لوگوں کو زیادہ تکلیف نہ آئے. مہنگائی, ہم اگر یہ ڈی ویلیویشن کو اوائڈ کریں اور انٹرسٹ ریٹس کم ہو, پیسہ جو ہو وہ بزنسز کے پاس ہو, یہ نہ ہو کہ بزنسز بینکرپٹ ہو جائیں. اتنا ہائی انٹرسٹ ریٹ ہے, وی کی ناٹ سسٹین دس کائنڈ آف انٹرسٹ ریٹ. 22% انٹرسٹ ریٹ مجھے بتائیں دنیا میں کہاں ہے اس وقت؟ 4 ملک ہوں گے, 5 ملک ہوں گے جس میں اتنے ہائی انٹرسٹ ریٹس ہیں. وی کی ناٹ افورڈ دیٹ. تو جو وہ ان 2-3 انڈیکیٹرز کے اوپر ضرور کام کریں, اسٹیبلائزیشن کریں, آئی ایم ایف کے پاس جائیں, لیکن خدارہ مہنگائی نہ کریں. ٹھیک ہے. کامران مرزا صاحب, اب ایک انٹرسٹنگ خط ہے جو کہ آپ نے لکھا ہے الیکشن کمیشن کو, اور یہ مولانا فضل الرحمان کی طرف سے گیا ہے. اب آپ کی ایک ہینا بی بی ہیں غالباً جن کا نام آپ نے دیا تھا, اور اب ایک نام جو صدف احسن آیا ہے. یہ نام کہاں سے آیا, کیسے آیا, یہ آپ نے سوال بھی اٹھایا ہے. یہ اتنی مسٹیکس کیا الیکشن کمیشن کر سکتا ہے؟ یہ غلطی سے ہو جاتا ہے؟ یہ ہیں کون ویسے صدف احسن صاحب اور صاحبہ؟ اور آپ نے جو کہا ہے کہ نئی نوٹیفیکیشن جاری کی جائے ہنا بی بی صاحبہ کے لیے, اس پر کیا پیش رفت ہوئی ہے اب تک؟ اس میں ہوا یہ ہے کہ ہم نے 4 لوگوں کی لسٹ دی تھی اس وقت, اور 4 لوگوں میں ایک نام تھا چوتھے نمبر پہ اس وقت, صدف یاسمین کا. یہ صدف احسان نے شاید اس کا بینیفٹ اٹھایا ہے کہ نام کی سملیرٹی کا. صدف یاسمین چیز ہے, اور اس ولیت بھی موجود نہیں تھی انسیڈنٹلی, اور اس کا آئی ڈی کارڈ نمبر بھی. وجہ اس کی یہ تھی کہ اس نے پیپر ہی فائل نہیں کیے تھے صدف یاسمین نے. ہماری لسٹ میں صدف یاسمین کا نام ہے. تو یہ اس نام کی سملیرٹی کا فائدہ اٹھا کے, اور یہ پھر انہوں نے کہا کہ جی اس کا نوٹیفیکیشن صدف احسان کا, پھر صدف احسان کے والد کا نام دیکھیں, اس کا آئی ڈی کارڈ اس کا کنفرم کر لیں ہم سے. تو وہ نہ انہوں نے کنفرم کیا. اس میں میرے پاس ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک میسج آیا ہے, شاید اس میں سسپینڈ کر دیا آر او کو اسی بات پہ کہ یہ کیسے ہو گیا. نام کی سملیرٹی کی بنیاد ایم این اے بنا دینا. چلیں کوئی امبیگوٹی آ گئی, سملیرٹی ہے نام میں, کوئی ولدیت کے نام میں یا شور کے نام میں, تو پھر اس میں جو ہے وہ طریقہ یہ ہوتا ہے پارٹی سے کنفرم کر لیں. پارٹیوں کے نمبر ہیں آپ کے پاس,
ان سے پوچھ لیجئے کہ یہ خاتون ہے جس کا نام جو ہے تھوڑا سا ملتا ہے، آدھا ملتا ہے، والد کا نام اس کا نہیں ہے، شوہر کا نام اس کا نہیں ہے، آئی ڈی کارڈ اس کا نہیں ہے، تو یہ کس طرح سے جو ہے نا یہ وہ کلیم کر رہی ہے کہ جی میں JUI کی ہوں، تو کس طرح سے اس کو ہم دے دیں یا نہ دیں؟ تو وہ اس طرح ہوا ہے، اور اس کو پھر جیسی درخواست گئی ہے، ہماری ایک درخواست حنا بی بی کی طرف سے گئی ہے، اور ایک درخواست گئی ہے، ایک اپنا لیٹر گیا ہے مولانا صاحب کی طرف سے، جس میں مولانا صاحب نے ڈس اون کیا کہ یہ نام لیکن تو ہم نے لیکن یہ پاکستان تحریک انصاف کے سنی اتحاد کونسل کے انڈر جو بینر میں ہے، وہ ان کی بات پھر درست ثابت ہوتی ہے کہ الیکشن کمیشن کافی مسٹیکس کر جاتی ہے، تو پھر یہ مخصوص نشستوں والا معاملہ بھی نہ اٹھتا، اور اگر مخصوص نشستوں پر ایسے لوگ آ رہے جن کی ولدیت بھی نہیں ہے، جن کی آئی ڈی کارڈ نمبر بھی نہیں ہے، جو آپ کی پارٹی کا حصہ بھی نہیں ہے، تو پھر واٹ از دس؟ یہ صرف RO کی غلطی کہیں گے آپ؟ مولانا نے دو سوال اٹھائے ہیں کہ یہ غلطی ہے یا جان بوجھ کے کیا گیا ہے۔ مولانا نے یہ سوال جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے سامنے رکھا ہے، اور اسی سوال کی وجہ سے اس کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے، اور سسپینشن کے بعد اب اس کو جوڈیشل سائٹ پہ شاید میٹر کو لے رہے ہیں۔ اس خاتون کو جس کا نوٹیفیکیشن ہو گیا تھا اس کو فی الوقت سسپینڈ تو کیا گیا ہے، اس نوٹیفیکیشن کو اس حد تک، مگر اس خاتون کو بلوا لیا گیا ہے کہ بتائیے آپ کا نام کون سی لسٹ میں ہے جس کی بنیاد پہ آپ کو نوٹیفائی کیا جائے۔ اچھا کامران مرتضی صاحب، یہ ایک عجیب سی بات ہے کیونکہ آپ اپوزیشن بینچ سے بیٹھے ہیں، پاکستان تحریک انصاف اگین انڈر دا سنی اتحاد کونسل بینر، اب وہ دونوں ہی سڑکوں کی سیاست کی بات کرتے ہیں۔ مولانا صاحب نے بھی یہ ہنٹ کرائی تھی شروع میں، پھر آپ نے اچکزئی صاحب کے حوالے سے ووٹ نہیں دیا، آپ نے اسپیکر ڈیپٹی اسپیکر کے حوالے سے ووٹ نہیں دیا، لیکن اب جو سینٹ میں گیلانی صاحب کو ووٹ دینے والا معاملہ ہے جس کی بنیاد پر پیپلز پارٹی آپ کو آپ کے 2 سینیٹرز کو ووٹ دے گی، یہ کیا معاملہ ہے اور یہاں پر کیسے برف پگھل گئی اور وہاں کیوں نہیں پگھلی؟ نہیں، وہ 2 سینیٹر کا معاملہ فی الوقت نہیں ہے، وہ بعد میں آئے گا، 2 نہیں بلکہ وہ تو ہمارے تقریباً جو ہے نا وہ 3.25 سینیٹر بنتے ہیں، اس میں یا تو ہم کچھ لیں گے یا ادھار لیں گے یا ادھار دیں گے، وہ اس کے بعد کی بات ہے۔ مگر اس وقت یہ صاحب نے جو سیٹ خالی کی ہے سینٹ میں اور وہ NA میں چلے گئے ہیں، اس سیٹ پہ ہم نے ایک کینڈیڈیٹ جو ہے وہ کھڑا کیا ہے، اس کے لیے ہمارے پاس ووٹ کم تھے، وہ ووٹ وہ وہاں پہ پورے کریں گے، اور اس کے مقابلے میں ہم یہاں پہ جو ووٹ ہے ہمارے جو اپنا یوسف رضا گیلانی صاحب کے لیے، ان کے سینیٹر بننے کے لیے، وہ ووٹ ہم یہاں پہ ان کے لیے پورے کر دیں گے۔ مطلب جو ووٹ ہم وہاں پہ ادھار لیں گے وہ ووٹ ہم جو ہے ادھر ہم قومی اسمبلی میں یا ادھر سینٹر میں جو ہے فیڈریشن میں ہم ان کے پورے کر کے دیں گے۔ تو یہ ایک طرح سے وہ بارگیننگ آپ اس کو سمجھ لیجئے ایک سینیٹر کی سیٹ پہ۔ لیکن سر یہ بارگیننگ یا ادھار یہ پارلیمنٹ میں کیوں نہیں چلا؟ نیشنل اسمبلی میں ایسی کوئی آپ کو جگہ نظر نہیں آئی جہاں پہ آپ بورو بیگ اسٹیل اس طرح کچھ ہو سکتا تھا یا بارگیننگ پاور آپ گین کر سکتے تھے؟ اور اب اپوزیشن بینچز میں بیٹھنا، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھنا، دونوں کے معاملات بھی اچھے ہو گئے ہیں، دونوں میں آپسی بات چیت بھی ہو رہی ہے، لیکن اگر مولانا صاحب کے بارے میں بار بار یہی کہا جاتا ہے کہ مولانا صاحب اگر دھاندلی کا الزام لگاتے ہیں تو ہارے تو وہ KP میں ہیں اور ہارے وہ پھر PTI کے تحت ہیں، تو پھر آپ ان سے دوستی کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے اوپر کیا آپ جواب دیں گے؟ دیکھیے، ہم نے اپنا تشخص الگ سے برقرار رکھا ہے، ہم نے وہ نہیں کیا جو PTI نے کیا یا سنی اتحاد کونسل نے کیا ہے، ہم نے وہ نہیں کیا جو پیپلز پارٹی نے اور نون نے کیا ہے، ہم نے اپنے طور پہ ابسٹین کیا ہے، اور ابسٹین کرنے کے بعد ہم نے اپنا تشخص رکھا ہے۔ یہ ایک سیٹ کے حوالے سے یہ بارگیننگ ہے، اور بارگیننگ میں کوئی ایسا اس میں ہوتا رہتا ہے، اس میں ہم پشتونخوا ملی عوامی پارٹی سے ہم نے ماضی میں کیا، ہم اپنا لوکل پارٹیوں سے بلوچستان میں عام طور پہ یہ کرتے آئے ہیں کہ کچھ سیٹیں ادھار لے لی جائیں، کچھ سیٹیں ادھار دے دی جائیں، اور اس کو پھر اگلی ٹرم پہ جو ہے وہ پھر وہ کریڈٹ میں ہوتا ہے، وہ پھر اگلی ٹرم پہ اس کو واپس کر دیتے ہیں۔ جیسے اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہماری 3 سیٹیں پوری نہیں بنتی جب سینٹ کا الیکشن ہوگا، یہ 2 اپریل والا، یا ہم کو کچھ لینا پڑے گا کسی پارٹیوں سے، کچھ ووٹ لینے پڑیں گے، کچھ دینے پڑیں گے، تو یا اس کو اپنا 2 سیٹیں لے کے کچھ چھوڑنا، تو یہ ہوتا ہے، اور اس طرح سے کریڈٹ رہتا ہے، اتنا ہے آپ نہیں، یہ تو اچھی بات ہے۔ نفیسہ شاہ صاحبہ، آپ کو اس ڈیل میکنگ یا اس بارگیننگ کی کوئی پوزیشننگ کا معلوم ہے؟ کیونکہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو اگر ووٹ کرتے ہیں پھر آپ ادھار میں آپ ان کو کیا دے سکتے ہیں، کیا کوئی آپ کو ڈیل میکنگ یا بارگیننگ پوزیشننگ کا اندازہ ہے؟ دیکھیں، مجھے کامران مرتضی صاحب کی یہ بات کی سمجھ نہیں آئی جب انہوں نے کہا ہم وہ نہیں کریں گے جو نون اور پیپلز پارٹی، مجھے اس کی تھوڑی وضاحت ہوگی کہ ہم نے ایسی کیا چیز کی ہے جو وہ نہیں کریں گے۔ لیکن جہاں تک سینٹ الیکشنز کی بات ہے، دیکھیں یہ بہت خوش آئند ہوگا اگر
اس الیکشن بائی الیکشن تو یہ ہو جائے گی. اس کے بعد جو باقی 2 اپریل والے جو الیکشنز ہوں گے جس میں آدھی سینٹ آپ کی منتخب ہوگی پروونشل اسمبلیز کے تھرو, یہ ایک بہت پازیٹیو میسج ہوگا اگر پارٹیز گیو اینڈ ٹیک کر کے اپنے نمبرز پورے کریں. اور یہ ہوتے ہیں. کسی پارٹی کو ایک ویمن سیٹ چاہیے تو وہ اپنے اور کیونکہ یہ ایک سنگل ٹرانسفربل ووٹ ہوگا تو اس میں چوائسز ہوتی ہیں, پریفرینشل چوائسز ہوتی ہیں, تو ہر ووٹر جو ہے وہ 1 2 3 کی بنیاد پر وہ اپنے چوائسز لکھتا ہے. تو اس میں جو پارٹیز ہیں وہ اپنے ووٹس جو ہیں ایکسٹرا ووٹس لینڈ کرتی ہیں کن سیٹوں پر اور کن سیٹوں پر لیتی بھی ہیں. اٹس اے ویری ٹیکنیکل تھنگ, لیکن اس پہ ون ون سچویشن ہوتی ہے. اور اس پہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ اچھی بات ہوگی کہ ہر پارٹی سے بات چیت کر کے ہر کوئی اپنے نمبرز میکسیمائز کرے. اینڈ دس شوڈ گو بیونڈ کوئی اپوزیشن ہو, گورنمنٹ ہو. یہ میرے خیال سے کیس ٹو کیس بیسس پر ہوتا ہے, اور ہر ماضی میں ایسا ہوا ہے کہ اگر ویمن سیٹ پیپلز پارٹی کو چاہیے ہوتی ہے تو ہم اپنے ووٹس جو ایکسٹرا ووٹس ہیں وہ جنرل سیٹ پر JUI ہو یا کوئی اور جماعت ہو, نون ہو یا PK میپ ہو, کوئی بھی پارٹی کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں. اینڈ دس از سم تھنگ وچ ول بی گڈ. اگر وہ جو پچھلے ایلیگیشنز رہتے ہیں خدا نخواستہ جو ہم نہیں چاہتے کہ ہوں, جو جس کا وہ فائنینشیل سائیڈ ہوتا ہے, وہ اس سے ختم ہو جائے گا. اگر if the parties can make compromises and transfer extra votes, جس کے ایکسٹرا ووٹس ہیں اور اس کے ریٹرن میں آپ کسی اور سیٹ پر لے لیں, یہ بیسٹ وے ہوگا اس سینٹ الیکشن میں. آئی ہوپ کہ یہ ہو. پارٹیز جو ہیں وہ کینڈیڈیٹس دیکھ کر یو نیڈ گڈ کینڈیڈیٹ. سینٹ از اے ہاؤس آف دا فیڈریشن. وہ اسٹیبلٹی دیتا ہے سسٹم کو, وہ وفاق کو اسٹیبلٹی دیتا ہے. اس میں اچھے لوگ آئیں, اور ان اچھے لوگوں کے لیے اگر پارٹیز مل جل کر بات چیت کریں تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ سینٹ پھر الیکشنز اچھے ہوں گے. اور جیسے اس وقت کہا, خود اچکزئی صاحب نے کہا کہ صدارتی الیکشن جو ہے وہ بالکل فری فیئر ٹرانسپیرنٹ ہوئی, اس میں کوئی گریٹیفیکیشن کا کوئی ایسے ایلیگیشنز نہیں تھے. تو ہوپ فلی اس سینٹ میں بھی ہم یہ چاہیں گے کہ ایسا ہی ہو, اور پارٹیز ایک دوسرے سے بات کر کے اور اپنے مینڈیٹس کو ایک دوسرے سے ریکگنائز کروائیں. ہم نے بات کی تھی چھوٹی بریک کی, لیکن ایک طویل وقفہ ملا. طویل وقفے میں کامران مرزا صاحب آپ نے جواب سوچ لیا ہے. نفیسہ شاہ صاحبہ نے جو سوال آپ سے کیا تھا بریک سے پہلے, جی یہ تو سوچا سمجھا ہوا جو جواب اس کا حاضر ہے. بات 2 طرح کی ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم مینڈیٹ کی بات کر رہے ہیں کہ جو ہے جینون نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ نہیں بالکل جینون ہے. ممکن ہے نفیسہ شاہ صاحبہ جو ہے بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو, مگر اس کا ایک طریقہ کار ہے نا جی. یہ تو مفاہمت کے بادشاہ ہیں, تو مفاہمت کے بادشاہوں کو یہ چاہیے کہ ہم جو ہے وہ ایک سرٹن پرسنٹیج بتاتے ہیں حلقوں کی, اس کو کھول دیتے ہیں. پہلے پریسیڈنٹ بھی موجود ہے ناصر الملک صاحب کی سربراہی میں, ایسا ہوا بھی ہے. تو ہم ایک سرٹن پرسنٹیج بتا دیتے ہیں, وہ حلقے کھل جائیں, اور وہ حلقے اگر ان کا آڈٹ ہو جائے اور اس کے بعد جو ہے رزلٹ فرض کر لیجئے کہ ہماری بات ثابت ہو جاتی ہے, پھر یہ سٹیپ ڈاؤن ہو جائیں. اور اگر نہیں ہوتی تو پھر ہم جو ہے ان سے سوری کر لیں گے, اور اس کے بعد ان کو جو ہے نا پورا ان کے ساتھ تعاون کریں گے, یہ 5 سال پورے کریں. تو یہ ایک بات, یہ مفاہمت کے طور پہ یہ ان کے لیے, جس کے لیے قطعاً تیار نہیں ہوں گے. یہ کہتے نہیں, وہ جو موجودہ سسٹم ہے جس میں 5 سال کی ٹینور کی میں جو ہے وہ کیس کی باری 7 سال کے بعد آتی ہے, اس پہ چل پڑیے آپ. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپس میں بھی سنسیئر نہیں ہے. اس کا بڑا آسان سی بات ہے, تو سارے دستوری عہدے تو میں نے لینے ہیں, مگر میں نے پارٹنرشپ میں جو ہے نا باقی ایسی جو ذمہ داری والی بات ہے وہ نہیں لینی. تو 2 پارٹیاں اگر اس طرح سے کریں آپس میں, پہلے دن سے اس طرح سے اتنی آپس میں جو ہے نا سنسیئر ہوں کہ دستوری عہدے تو مجھے دے دیں, صدر بھی دے دیں, گورنر بھی دے دیں, چیئرمین سینٹ بھی دے دیں, فلاں بھی دے دیں, فلاں بھی دے دیں, مگر جہاں پہ جو ہے نا وہ کہیں پہ لائبلٹی آئے گی وہاں پہ میں نے نہیں لینا. تو جب 2 پارٹیاں اس طرح سے چل رہی ہوں تو پھر اس کے بعد اس میں کتنا جو ہے نا وہ برکت ہوگی وہ ہم آج بیٹھ کے سوچ سکتے ہیں. بہرحال ہم ان کی برکت کے لیے دعا گو ہے, مگر یہ مفاہمت کا اگر راستہ چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے کچھ حلقے کھولنے پڑیں گے, اور کچھ حلقے کھول کے اس کو دیکھ لیتے ہیں. ہم غلط کہہ رہے ہیں, یہ غلط کہہ رہے ہیں. اور یہ معاملہ صرف جو ہے خیبر پختونخوا کے حوالے سے نہیں ہے. خیبر پختونخوا میں جو ہے
آج انہوں نے ایگری کیا ہے کہ جی ہم حلقے کھولنے کے لیے تیار ہیں. ان کے ایک ساتھی جو ہے بسرا صاحب میرے ساتھ ٹی وی پروگرام میں تھے. میں نے کہا کہ یہ بات جو ہے آپ کسی ایسے نظم کے کسی معتبر آدمی سے کہلوائیے تاکہ پھر ہم آپ کو وہ تفصیل دے دیتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں کون کون سے حلقے کھولے جائیں. اسی طرح یہ تیار ہو جائیں سندھ میں وہ حلقے کھولنے کے لیے جو ہم کہتے ہیں, اور اس کے بعد بلوچستان میں بھی ہم حلقے کھلوانا چاہتے ہیں. اگر کوئی پارٹی پنجاب میں کھلوانا چاہتی ہے تو اس کا اپنا کیس ہوگا, مگر ایٹ لیسٹ 3 صوبوں میں ہمارا اپنا کیس ہے. ہم کو پتہ ہے کہ کہاں کہاں پہ کیا کیا گھپلے ہیں, اور اگر ہم ثابت نہ کر سکے یا یہ ثابت نہ ہو سکا تو ہم ان سے سوری بھی کریں گے. ہم آرام سے جو ہے ان کو 5 سال تک پورا تعاون دیں گے. جی نفیسہ شاہ صاحبہ, آپ کا جواب. دیکھیں, اب اگر ہم جے یو آئی کی پچھلی سیاست دیکھیں تو مجھے تو ایک واضح ان کا یو ٹرنز نظر آتے ہیں. 16 ماہ میں پی ڈی ایم کے سربراہ جو ہیں, جو اس وقت پی ٹی آئی اور یہ مل گئے ہیں, تو پی ڈی ایم کے سربراہ جو ہیں وہ مولانا صاحب تھے. اور اس سے پہلے جب 35 پنکچر کی پی ٹی آئی بات کرتی تھی, حلقے کھولنے کی بات کرتی تھی, تو اس کی بھی مولانا صاحب کی سپیچز وہ ادھر موجود ہیں کہ اس وقت وہ کیا پی ٹی آئی کے لیے موقف رکھتا تھا حلقے کھولنے کی بات. جب یہ بینیفیشری ہوتے ہیں جے یو آئی کی تو ان کی پھر لب و لہجہ اور باتیں کچھ اور ہوتی ہیں. اور اس وقت اگر مجھے نہیں پتا کہ کیوں خیبر پختونخوا میں کیا ہوا ہے, یقیناً ہمیں بھی وہاں مینڈیٹ نہیں ملا, اور ہم یہ ہرگز پیپلز پارٹی یہ نہیں کہہ رہی, نہ اب آج کہا ہے, نہ 2013 میں, نہ 2018 میں, نہ اس سے جتنی بھی پہلے الیکشنز ہوئی ہیں جس میں ہمارے مینڈیٹ چوری ہوئے ہیں, اس کے بعد کسی اور کے چوری ہوئے ہیں, تو ہم نے کبھی بھی یہ ان دنوں بھی نہیں کہا کہ کوئی الیکشن کوئی بہت ہی صاف اور شفاف ہوئی ہو. کبھی آر او الیکشنز ہوتے ہیں, کبھی آر ٹی ایس سسٹم ڈاؤن ہو جاتا ہے, کبھی فارم 45 اور فارم 47 کے تضادات ہوتے ہیں. تو یہ پاکستان میں یہ 70-75 سالہ تاریخ کا میں یہ بہت کم, میرے خیال سے ایک آدھ الیکشنز ہوں گی جس کے لیے ہم سب کہیں گے کہ کوئی فری فیئر ٹرانسپیرنٹ ہو. لیکن زیادہ تر, اور ہمارے خلاف بھی کئی دفعہ مینڈیٹ چوری ہوا ہے, لیکن ہم آگے بڑھے ہیں. حلقے کھولنے پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے, حلقے کھلے, لیکن آئین اور قانون جو طریقہ کار ہیں اس طریقہ کار کو بائی پاس کر کے تو کھل نہیں سکتے. اب جب ٹریبیونلز بن گئے ہیں تو ٹریبیونلز فیصلہ کریں گے. میں تو کہتی ہوں ہر حلقہ کھول دیں, کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن وہ ٹریبیونلز کریں گے. ایک پاکستان کا آئین ہے, قانون ہے, الیکشن لاز ہیں, اور ان الیکشن لاز کے تحت الیکشن کمیشن کو, بے شک ہم بھی الیکشن کمیشن کو کسی حد تک بلیم کریں گے اگر ٹرانسپیرنسی نہیں ہوئی ہے الیکشنز میں. پوسٹ پری پول ریگنگ, ہمارے اپنے لوگ جو ہیں, کئی لوگ شہید ہوئے ہیں سندھ میں ڈیورنگ الیکشنز. ہمارے بچے ہمارے کارکنوں کے شہید ہوئے ہیں کراچی میں. ہمارے ایک آج وہ وزارت کے اوتلے, ان کو گولی لگی 3 دن پہلے جو ہے سندھ میں, ذوالفقار شاہ صاحب کو. ہمارے الیکشن آفیسز پر حملے ہوئے ہیں. پچھلے 2018 کے الیکشن میں ہمارے چیئرمین کو کئی حلقوں میں جانے نہیں دیا, زبردستی کی کہ آپ ادھر نہیں جا سکتے, آپ ادھر جا سکتے ہیں. تو یہ صرف جے یو آئی اس کا وکٹم یا بینیفیشری نہیں ہے, ہر پارٹی جو ہے اپنی اپنی جگہ پر وکٹم رہی ہے ان سارے معاملات میں. اور اس کے لیے آپ کو اپنے حد سے بڑھ کر کہ جی میری حد. کامران مرتضیٰ صاحب, میں اگر آپ سے یہ سوال کروں کہ اگر حلقے کھلوانے والا معاملہ ہے یا الیکشن ٹرائیبیونل والا معاملہ ہے, تو لطیف کھوسہ صاحب کل پروگرام میں تھے, وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ یہ تو معاملے کو التوا میں ڈالنے کا معاملہ ہوگا, کیونکہ الیکشن ٹرائیبیونل کے فیصلے سالوں نہیں آتے. تو ظاہر ہے کہ اگر سالوں انتظار کرنا پڑے تو حلقے کھولنے والی یہ جو ایکسرسائز ہے وہ ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی ہوگی. تو کوئی اور طریقہ ہو سکتا ہے جس سے آپ مطمئن ہو جائیں یا آپ کو اطمینان ہو جائے؟ سپریم کورٹ جانا نہیں چاہتے, پاکستان تحریک انصاف والے کہتے ہیں توبہ میری توبہ, وہاں تو ہمارے بلہ بھی لے لیا تھا. آپ کے لیے سپریم کورٹ کوئی ایسا وینیو ہے جس پہ آپ جانا چاہیں؟ دیکھیے, کنسنٹ کے ساتھ ایک کام ہو سکتا ہے. یہ کہتے ہیں قانون کے مطابق, تو قانون کے مطابق بتا رہا ہوں 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک قانون ہوتا ہے پریسیڈنٹس, ناصر الملک والا, اس میں آپ کو پریسیڈنٹ یاد ہے جس میں صاحب کا الیکشن تھا اور حلقے کھلے تھے, موجود ہے نا. یہ کنسنٹ کریں, ہم اس میں حلقوں کی تعداد بتاتے ہیں
ایک सर्टेन परसेंटेज को एग्जामिन कर लेते हैं ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा. अगर हम गलत कह रहे हैं हमारा मुंह बंद हो जाएगा, बल्कि 5 साल तक बंद रहेगा. और अगर हम ठीक कह रहे हैं तो फिर दूसरों का मुंह बंद हो जाएगा, बल्कि 5 साल तक बंद रहेगा. तो ये आसान सी बात नहीं है. क्या इससे पहले माजी में इसकी मिसाल नहीं है? तो सिर्फ कंसेंट करें. दो पार्टियां जो इस वक्त इक़्तिदार में बड़ी शरीके कार हैं, बल्कि इसके साथ जो है ना MQM भी जो है, कराची में भी जो है वो काफी सारे मामलात हैं. तो ये 3 पार्टियां कम से कम कंसेंट करें. PTI कहते हैं कि हम कंसेंट करेंगे, अब देख लेते हैं कि वो कंसेंट करते हैं बाद में या नहीं नज़म की सतह पे. तो ये 3-4 पार्टियां और हम सारे कंसेंट करते हैं, कुछ हल्के खोल लेते हैं, एक सर्टेन परसेंटेज खोल लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जज उसको एग्जामिन कर लेता है कुछ एक्सपर्ट्स के साथ, या हाई कोर्टों में इसको भिजवा देते हैं और कहते हैं कि जी 30 दिन में ये मामले को एग्जामिन कर दें और उसके बाद जो है ना वो रिपोर्टें आ जाएं. अगर हमारी बात ठीक थी तो फिर इनको जो है ना उसका एहतराम करना चाहिए, और अगर इनकी बात ठीक थी तो हम एहतराम करेंगे. हम ये कमिटमेंट कर रहे हैं. ठीक है. नफीसा शाह साहब, नासिर और मुल्क साहब वाला जो मामला इन्होंने उठाया वही कि आप ये कंसेंट कर जाए ना, जमातें कंसेंट कर जाए, तय करना है. नहीं मैं नहीं गई हूँ, तो दिस नीड्स टू बी टेकन अप एट पार्टी टू पार्टी लेवल. एंड आई एम श्योर कि अगर पार्टी टू पार्टी लेवल पे डायलॉग इस पे नहीं और कई और इश्यूज हैं इस मुल्क के जो हल होने वाले हैं, तो हो सकता है कोई रास्ता निकल आए. लेकिन आई थिंक थिंग्स शुड मूव ऑन ऑल्सो. थिंग्स शुड मूव ऑन. और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी आई थिंक बड़ा क्लियरली ये बताया गया था. अच्छा, ये बता दीजिएगा कामरान मुर्जा साहब, ये अडियाला जेल वाला जो मामला है, 2 हफ्तों के लिए मुलाकातें रोक दी गई हैं, कोई भी मुलाकात नहीं कर सकता अडियाला जेल में जो मौजूद है. फिर ये अफवाहें भी हैं कि शायद खान साहब को वहां से मूव किया जा रहा है, कहीं और जेल में रखा जाएगा. क्या ये उनके लिए सिक्योरिटी थ्रेट है, ये वजह है, या आप समझते हैं कोई और वजूहात है? और दूसरी बात, आपने ये आपके मौलाना साहब ने बार-बार कहा है कि ये एस्टैब्लिशमेंट की पार्लियामेंट है, ये फौज की पार्लियामेंट है. आप अभी भी यही सोचते हैं? देखिए, पहली बात का जवाब ये है कि वो जो ये इन्होंने एक खबर आ गई या एक आप कहें कहानी बन गई कि जी कोई अडियाला जेल पे हमला करना चाह रहा था और उसके बाद मुलाकातें बंद कर दी, और उसकी ये सारा जो है ना इसको आप कड़ियों को कड़ियों से मिलाएं, और उसके बाद इसी तरह से वो जो है ना वो किसी दिन इन कड़ियों के पीछे छुपते हुए जो है ना उनको उनके घर पे शिफ्ट कर दिया जाएगा. ये उनके साथ कोई सेटलमेंट की बात हो सकती है जिसको किसी और पर्दे में छुपाया जा रहा है, या कोई और भी बात हो सकती है. मगर ये सारा कुछ जो है ना, ये जितना भी है, ये लोगों की नजरों में जो मिट्टी डालने वाली बात है. वो अडियाला जेल पे हमले की कहानी से लेके और ये मुलाकात वाली बात, और अगर वैसे मुलाकात किसी की बंद कर दी जाए, ये गलत हुआ करता है. एक जेल मैनुअल होता है, उस जेल मैनुअल के ऊपर जो है वो सबको अमल करना होता है. ये कैसे हो सकता है कि जेल मैनुअल में किसी ए के ऊपर जो है ना वो रूल्स अप्लाई करे, उसके मैनुअल अप्लाई करे और बी पे अप्लाई ना करे? तो ये बिल्कुल गलत है. मगर इसके पीछे कहानी कुछ और होगी, वो किसी ना किसी दिन बाहर आ जाएगी, या आप लोग खुद ब्रेक कर लेंगे, आप सब पूरी कौम को बता देंगे. ये मामला इस तरह से सीधा साधा नहीं है. दूसरा, आपने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट की पार्लियामेंट है. एस्टैब्लिशमेंट की पार्लियामेंट, देखिए, ये इतनी मजबूर और महकूम पार्लियामेंट है, या इतनी महकूम गवर्नमेंट है कि इनको वो केयर टेकर्स जो है ना, वो इन्होंने सारे जो है ना वो आधे तो मेरा ख्याल है कि वो उधर से नाम आए हैं, और सबको जो है ना इन्होंने सर आंखों से लगा के चूम चाट के जो है वो ऊपर अलमारी के ऊपर वाली जो जगह होती है उसके ऊपर लाके उनको रख दिया है. बाज़ जगह सूबों में भी और बाज़ जगह वफाक में भी. तो फिर किसकी पार्लियामेंट है? मौलाना की बात तो दुरुस्त बज़ाहिर नजर आती है ना आपको. ठीक है, सफीर शाह साहब, आपका आखिरी वर्ड चाहूंगी. इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त है कि अली अमीन गंडापुर वाला मामला जो है जल्द से जल्द रैप कर दिया जाए. 26 को इसकी पेशी है. उसके अलावा जो हिना बीबी हैं उनका नोटिफिकेशन जारी किया जाए जो JUI की लिस्ट में शामिल थी, ना कि कोई सदफ एहसन साहिबा जिनकी ना वल्दियत लिखी है ना ID कार्ड मौजूद है. और साथ साथ जो हल्के खुलवाने वाली बात करें, अगर तीनों बड़ी जमातें इस पर कंसेंट करें तो ये मामला अच्छे तरीके से सेटल हो सकता है, वरना फिर वही सड़कों की सियासत रहेगी और वही अदम इस्तेहकाम रहेगा. यहाँ में दीजिए इजाजत. आपने प्रोग्राम देखा, बहुत शुक्रिया.